हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट अकेला रह गया था। ऐसा लगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही पेज पर आ गए हैं, यूनाइटेड इंडिया का ख्वाब हकीकत बनने वाला है। और फिर Hindu India and Muslim India must be separated. डायलॉग के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। डायरेक्ट एक्शन डे, जब कलकत्ता की सड़कें इंसानों के खून से लाल हो गईं। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। साल 1947। दिल्ली की हवाओं में एक टेंशन है, एक खौफ है, और एक शख्स अपनी स्टडी में अकेला बैठा है। वो जो साला साल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सदर रहा, वो जिसकी आवाज पर लाखों मुसलमान इकट्ठे होते थे, वो जिसकी तहरीरों में आग थी और तकरीरें आतिशफिशां। लेकिन आज वो अकेला है, बुरी तरह अकेला। क्यों? क्योंकि उसके सब करीबी दोस्त, सियासी साथी, जिनके साथ मिलकर उसने हिंदुस्तान की आजादी का ख्वाब देखा था, आज उसी के ख्वाब को दफन कर रहे थे। उसके सबसे करीबी साथी, सियासत की दुनिया के बड़े बड़े नाम, सब हिम्मत हार चुके थे और मान चुके थे कि हिंदुस्तान तो तकसीम होगा। और वो जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान चाहता था, अब हार चुका था, दूसरों से नहीं, अपनों के हाथों। ये थे अबुल कलाम आजाद। वही आजाद जिन्हें हमारे यहाँ सिर्फ एक पाकिस्तान मुखालिफ रहनुमा समझा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक जीनियस थे। एक ऐसे जीनियस जिन्हें ना उनकी कौम समझ सकी, ना उनके दोस्त और ना दुश्मन। आइए आज इनकलाब पर जानते हैं उस अबुल कलाम को जो तारीख के सफ़हात में कहीं गुम हो गए। एक आलिम, एक सहाफ़ी, एक इनकलाबी और आखिर में अकेला तन्हा अबुल कलाम। और ये भी जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या पेशगोइयां की थी, जो हर्फ बहर्फ ठीक साबित हुई। लेकिन अगर अभी तक आपने इनकलाब को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें। तो चलिए चलते हैं तारीख के सफर पर। मक्का मुकरमा इस्लाम का मरकज, जहां नवंबर 1888 में एक हिंदुस्तानी आलिम के घर पर एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मुहय्यिद्दीन। वालिद मौलाना खैरुद्दीन 1857 की जंग आज़ादी के बाद दिल्ली से हिजरत कर गए थे और सरजमीन अरब को अपना मस्कन बना लिया था। लेकिन आज़ाद अभी सिर्फ 2 साल के ही थे कि खानदान हिंदुस्तान वापस आ गया और ठिकाना बनाया कलकत्ता को। बच्चे की तालीम का बंदोबस्त घर पर ही किया गया। अरबी तो मादरी जबान थी ही, लेकिन फारसी, उर्दू, बंगाली और फिर अंग्रेजी भी सीखी। लेकिन इस बच्चे में कुछ खास था। इसकी जहानत आम बच्चों से कहीं बढ़कर थी। आज़ाद सिर्फ 12 साल की उम्र में पढ़ना नहीं, पढ़ाना शुरू हो गए थे और सिर्फ 14 साल के थे कि उनके लिखे गए मज़ामीन हिंदुस्तान के बड़े बड़े रिसालों में छपने लगे। और सिर्फ 15 साल के थे कि उन्होंने एक मैगजीन लिसानुस्सिद्क़ निकालना शुरू कर दिया। सबके सामने क्लियर हो चुका था कि ये बच्चा किसी सांचे में फिट नहीं हो सकता। और यहीं से आज़ाद की आज़ादी की बुनियाद पड़ी। वैसे तो उन्होंने शायरी की वजह से अपना तखल्लुस आज़ाद रखा था, लेकिन ये सिर्फ तखल्लुस नहीं था, बल्कि ये इस बात का ऐलान था कि वो हर किस्म की ज़हनी गुलामी से आज़ाद हैं। फरसूदा रस्मों से आज़ाद, ख़ानदानी रिवायात से आज़ाद और पुराने नज़रियात से आज़ाद। यही उम्र थी जिसमें उन्होंने वालिद की रिवायती अकीदों और सूफियाना तौर पर तरीकों से बगावत की। यानी ये एक नाम नहीं, एक मंशूर था जो उनकी जिंदगी की डायरेक्शन बनाने वाला था। तो आज़ाद की पहली आज़ादी थी रिवायती तालीम के निज़ाम से। वो किसी मदरसे नहीं गए, किसी दारुल उलूम से डिग्री नहीं ली, किसी शेख की खानका में नहीं बैठे। जो सीखा खुद सीखा और इतना सीखा कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिम उनको मानने लगे। आज़ाद कुछ बड़े हुए तो उनके अंदर नए नए तूफान जन्म लेने लगे और इन तूफानों को बाहर निकलने का रास्ता मिला जर्नलिज्म में। उन्होंने 1912 में कलकत्ता से एक वीकली अखबार निकाला, नाम था
الہلال. یہ اخبار نہیں سمجھے ایک دھماکہ تھا, ایک ایسا رسالہ جس نے ہندوستان کی صحافت ہی نہیں سیاست میں بھی زلزلہ بپا کر دیا. آخر اس رسالے میں ایسا کیا تھا؟ اس میں ہوتی تھیں آزاد کی تحریریں, ان کا لکھنے کا منفرد انداز جو سیدھا دل میں اترتا تھا اور دماغ کو ہلا دیتا تھا. الہلال کا سٹینڈرڈ بھی کمال کا تھا. یہ پہلا اردو اخبار تھا جس میں تصویریں چھپتی تھیں. یہی اخبار تھا جس کے ذریعے آزاد نے مسلمانوں کو احساس دلایا, ان کو جھنجھوڑا, انہیں غلامی سے نکال کر سیاست کے میدان میں کھڑا کر دیا اور انگریز حکومت کے خلاف جہاد پر آمادہ کیا. یہ اخبار اتنا مشہور ہوا کہ کچھ ہی مہینوں میں اس کی سرکولیشن 26,000 تک پہنچ گئی, جو اس زمانے میں ہی نہیں بلکہ آج بھی بہت بڑی تعداد ہے. ویسے الہلال کو پڑھنے والے عام لوگ تو تھے ہی, بڑے بڑے لوگ بھی اس اخبار کے شیدائی تھے, جیسے مولانا محمود الحسن دیوبندی. وہ تو کہتے تھے اس نوجوان نے ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا ہے. اور یہی وہ اخبار تھا جو آزاد کو ایک بہت بڑے اسٹیج پر لے گیا. نومبر 1920 دلی, جمعیت علماء ہند کا اجلاس. ماحول میں ایک ٹینشن ہے, ایک انتظار ہے. خبر یہ ہے کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک امام الہند کا انتخاب کیا جائے گا, ایک ایسا رہنما جس کے ہاتھ پر سب بیعت کریں گے. اجلاس کی صدارت کر رہے تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن, جن کی عمر تقریباً 70 سال ہے, اور وہ بیمار ہونے کے باوجود اجلاس میں آئے ہیں. سب کی نظریں انہی پر ہیں کہ وہ کس کا نام پیش کریں گے. اور پھر انہوں نے وہ نام لیا جو شاید کئی لوگوں کو پسند نہ آیا ہو. انہوں نے نام لیا 32 سال کے ابوالکلام آزاد کا, علم اور تقریر کی صلاحیت میں جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. شیخ الہند کی خواہش تھی کہ یہ نوجوان ہی امام الہند بنے, لیکن سسٹم کہاں مانتا ہے, نظام اتنی آسانی سے کہاں بدلتا ہے. روایتی علماء میں تو کھلبلی مچ گئی کہ یہ چھوٹی داڑھی والا, بغیر امامے والا, سگریٹ پینے والا, اپنے اخبار میں تصویریں چھاپنے والا بندہ کیسے امام بن سکتا ہے, وہ جو نام کا بھی آزاد ہو اور کام کا بھی, نہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوا, نہ کہیں کا مفتی, نہ شیخ الحدیث. وہ امام نہیں بن سکا. یہ تھی ان کی زندگی کی پہلی سب سے بڑی سیاسی ہار. ایک ایسی شکست جس نے شاید انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا. انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ جس مذہبی طبقے کو جگانا چاہتے ہیں وہ ابھی بیدار ہونے کو تیار نہیں, اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جس نے آزاد کے اندر کا اسلام پسند ہمیشہ کے لیے بدل دیا. اور اس سفر کا آغاز ہوا جس نے انہیں کانگریس جیسی سیکولر پارٹی میں پہنچا دیا. وہ سفر جس میں تضادات بھی تھے اور المیے بھی. امام الہند نہ بن پانا صرف ایک سیاسی ناکامی نہیں تھی, یہ آزاد کے لیے فکر کا لمحہ تھا. انہیں شاید یہ احساس ہو گیا تھا کہ صرف جذباتی تقریروں اور انقلابی تحریروں سے قوم کو جوڑا نہیں جا سکتا, راستہ کوئی اور ہے. اور یہ وہ راستہ تھا جس کی تلاش کا سفر انہوں نے کچھ برسوں پہلے شروع کیا تھا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ انگریز حکومت نے 1914 میں الہلال پر پابندی لگا دی تھی. آزاد نے البلاغ کے نام سے ایک اور رسالہ نکالا, پھر اس پر بھی پابندی لگ گئی, بلکہ آزاد کو نظر بند کر دیا گیا. پورے 4 سال تک وہ کہیں نہیں جا سکے. اس نظر بندی کے دوران انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام شروع کیا. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کا آغاز کیا. نام تھا ترجمان القرآن. اور یہ وہ تفسیر ہے جو بالکل الگ, بالکل مختلف ہے, کیونکہ اس میں آزاد نے جو سوچ بیان کی ہے وہ عام سوچ سے بالکل ہٹ کر ہے. جیسا کہ انہوں نے وحدت ادیان یا یونٹی آف ریلیجنز کا نظریہ پیش کیا, یعنی سارے مذہبوں کی بنیاد ایک ہے, سب ایک ہی خدا کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں, بس سب کے راستے الگ الگ ہیں. ایک مسلمان کو کسی ہندو, سکھ یا مسیحی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ سب کا خدا ایک ہی ہے. اور یہی وہ نظریہ تھا جو انہیں کانگریس تک لے گیا. اب ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نظریاتی ٹکراؤ پیدا ہو گیا. ایک طرف علامہ اقبال تھے جن کا سفر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سے شروع ہوا اور مسلم ہیں ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا تک پہنچا. یعنی وہ ہندوستانی قومیت کے پرچار سے اسلامی قومیت کی طرف چلے گئے. لیکن دوسری طرف ابوالکلام تھے جنہوں نے ایک زمانے میں حزب اللہ نام کی ایک تنظیم بنائی جس کا نعرہ تھا حکومت الہیہ کا قیام, یعنی اللہ کی حکومت. لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا
کہ وہ اسلامیت سے ہندوستانی قومیت کی طرف چلے گئے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے دو ذہین ترین دماغ دو الگ الگ راستوں پر چل پڑے تھے۔ تو یہ 1920 ہی تھا جس میں آزاد امام الہند نہیں بن پائے، اور یہی سال تھا جس میں ان کی پہلی بار موہن داس گاندھی سے ملاقات ہوئی، اور پہلی ملاقات میں ہی وہ ان سے انسپائر ہو گئے۔ گاندھی، جن کا نان وائلنس یعنی اہنسا کا فلسفہ اور ہندو مسلم اتحاد پر زور آزاد کو اپنے نظریات کے بہت قریب لگا، اور پھر آزاد کہنے لگے کہ ہندوستان کی آزادی مسلمانوں کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور مسلمانوں کا سروائیول ایک یونائٹڈ انڈیا میں ہی ممکن ہے۔ حزب اللہ ختم ہو گئی، آزاد انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے، ایک مسلم تحریک کا بانی، ایک نیشنلسٹ تحریک کا حصہ بن گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، کئی لوگوں نے تنقید بھی کی، بلکہ مولانا مودودی نے تو بعد میں اسے 20ویں صدی کی سب سے بڑی ٹریجڈی قرار دیا، اور یہ تک کہا کہ مولانا اذان دے کر خاموش ہو گئے۔ لیکن آزاد کے لیے یہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا، وہ واقعی دل و جان سے سمجھتے تھے کہ کانگریس ہی وہ پلیٹ فارم ہے جس سے ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی جا سکتی ہے، اور وہ اس بات پر اس طرح ڈٹ گئے کہ 1923 میں صرف 35 سال کی عمر میں انہیں کانگریس کا صدر بنا دیا گیا، اور پھر وہ تاریخی تقریر کی جسے لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آج اگر کوئی فرشتہ آسمان سے اتر آئے اور قطب مینار پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ ہندوستان کو 24 گھنٹے میں آزادی مل سکتی ہے، بس مجھے ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہونا ہوگا، تو میں آزادی کو چھوڑ دوں گا، لیکن ہندو مسلم اتحاد کو نہیں۔ یہ تھے نئے ابوالکلام آزاد، جن کے لیے متحدہ ہندوستان کا خواب آزادی کے خواب سے بھی بڑا ہو چکا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس خواب کو وہ اتنی شدت سے بچانا چاہتے تھے، وہ خواب ایک دن ان کے اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں ٹوٹے گا، کیونکہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا، ہندوستان کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ 1930s ہندوستان کی سیاست میں ایک نیا طوفان جنم لے رہا تھا۔ ایک طرف کانگریس مکمل آزادی کا نعرہ لگا رہی تھی، تو دوسری طرف آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے نام پر ایک الگ پولیٹیکل آئیڈینٹی بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ 1937 کے الیکشن میں کانگریس کو زبردست کامیابی ملی، لیکن جب کامیابی ملتی ہے، جب اختیار ہاتھ میں آتا ہے، تو سب سے بڑا امتحان بھی ساتھ آتا ہے۔ اسی کامیابی سے کانگریس میں اختلاف کی پہلی دراڑ پڑی۔ پارٹی کے اندر سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسے لیڈر بھی تھے جن کا رویہ مسلمانوں کے لیے سخت تھا، اور پارٹی میں ان کا انفلوئنس بڑھنا مسلمانوں کے لیے خطرناک تھا۔ آزاد اور پٹیل کے درمیان اختلافات ہونے لگے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان خلیج گہری ہوتی چلی گئی، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اصل طوفان کانگریس سے باہر جنم لے رہا ہے۔ محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ اب کانگریس راج کو ہندو راج کہہ رہی تھی۔ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ آزاد کے لیے یہ ایک جنگ تھی۔ وہ جناح کے دو قومی نظریے کو اسلام اور ہندوستان دونوں کے لیے زہر سمجھتے تھے۔ وہ تقریریں کرتے، مضامین لکھتے، مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ الگ ملک بنانا خودکشی ہوگی، اس سے ہندوستان کے مسلمان بٹ جائیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان ایک رہے اور مسلمان اس میں ایک اہم اقلیت بن کر رہیں، لیکن بات اب ان کے چاہنے نہ چاہنے سے آگے بڑھ چکی تھی۔ مارچ 1940 میں مسلم لیگ نے لاہور میں الگ وطن کی قرارداد منظور کر لی۔ یہی سال تھا جس میں کانگریس نے رام گڑھ اجلاس میں ایک مرتبہ پھر صدر بنایا ابوالکلام آزاد کو۔ اب یہ ایک علامتی جنگ تھی، کیونکہ مسلم لیگ کہہ رہی تھی کہ مسلمان الگ قوم ہے، اور کانگریس ایک مسلمان کو صدر بنا کر جواب دے رہی تھی کہ ہندوستان سب کا ہے۔ آزاد نے اعلانیہ کہا، اسلام کا اب ہندوستان کی سرزمین پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہندو مت کا ہے۔ جس طرح ہندو فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں، ہم بھی اتنے ہی فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور اسلام کو ماننے والے ہیں۔ لیکن انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ بات اب باتوں اور تقریروں سے کہیں آگے نکل چکی ہے، اور حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع ہوئی، اور اگست 1942 میں آزاد ہی نہیں پوری کانگریس لیڈرشپ کو گرفتار کر کے احمد نگر کے قلعے میں قید کر دیا گیا، پورے 3 سال کے لیے۔
اور یہی وہ قید تھی جس میں انہوں نے اپنے وہ مشہور زمانہ خطوط لکھے جو آج غبار خاطر کے نام سے اردو ادب کا شاہکار سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی خط نہیں تھے بلکہ اپنے ایک دوست کے نام لکھے گئے ذاتی خطوط تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں ان خطوط میں سیاستدان آزاد نہیں بلکہ ایک بہت حساس، زندہ دل اور حسن و جمال کا شیدائی انسان ملتا ہے۔ ان خطوط میں وہ جیل کے اندر بسنے والی چڑیوں اور چڑوں کی داستانیں، چائے کی تعریف، اسے بنانے کا طریقہ اور دودھ پتی چائے کو ناپسند کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ خط بتاتے ہیں کہ سیاست کی وادیوں میں گھومنے والے آزاد کے اندر ایک فنکار اور فلسفی بھی تھا، مگر جب 1945 میں انہیں رہائی ملی تو نظروں کے سامنے وہی بھیانک دنیا اپنی تمام تر حقیقتوں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی، بلکہ اب تو مشکلات مزید بڑھ چکی تھیں۔ آزاد کی غیر موجودگی میں گاندھی جی نے بمبئی جا کر محمد علی جناح سے ملاقات کی تھی، اور آزاد کے بقول یہ گاندھی کی بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس ملاقات نے جناح کو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا رہنما بنا دیا تھا۔ اب تقسیم کو روکنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن 1946 میں اسے روکنے کا آخری موقع ملا۔ کیبنٹ مشن پلان، ایک ایسا فارمولا جس کے تحت سینٹر کو کمزور رکھا جاتا اور ریاستوں کو زیادہ اختیارات دیے جاتے۔ فارن افیئرز، ڈیفینس، کرنسی اور کمیونیکیشن کے معاملات مرکز دیکھتا اور باقی تمام اختیارات صوبوں کے پاس ہوتے۔ صوبوں کو بھی 3 گروہوں میں تقسیم کرنا تھا: ہندو میجورٹی صوبہ، مسلم میجورٹی صوبے، بنگال اور آسام، یعنی ایک طرف سندھ، پنجاب، سرحد اور بلوچستان، دوسری طرف یو پی، سی پی، بمبئی، بہار، مدراس وغیرہ، اور تیسرے بنگال اور آسام۔ اور اگر کوئی صوبہ چاہے تو 10 سال بعد انڈین یونین سے الگ ہو سکتا تھا۔ یہ سب کے لیے ون ون سچویشن تھی۔ کانگریس کا متحدہ ہندوستان کا خواب بھی پورا ہو رہا تھا، مسلم لیگ کو 10 سال بعد ہی صحیح لیکن پاکستان بننے کا ایک چانس مل رہا تھا، اور اس سے پہلے انہیں اچھی خاصی خود مختاری بھی مل رہی تھی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ 10 سال بعد اگر کوئی صوبہ الگ ہونا چاہے تو اسے الگ ہونے دیا جائے گا؟ یہ ضمانت ہی اصل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے مسلم لیگ پریشان تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر مسلم لیگ نے یہ پلان قبول کر لیا۔ ایسے لگا کانگریس اور مسلم لیگ ایک ہی پیج پر آ گئے ہیں، یونائٹڈ انڈیا کا خواب حقیقت بننے والا ہے۔ اور پھر ابوالکلام آزاد سے وہ ہو گیا جسے وہ اپنی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ کانگریس میں نئے صدر کا انتخاب کا وقت آ گیا تھا۔ آزاد نے اپنا نام واپس لے لیا اور جواہر لال نہرو کے صدر بننے کا راستہ صاف کر دیا۔ یہ فیصلہ انہوں نے خود کیا تھا یا ان سے کروایا گیا، یا پھر کانگریس کے اندر ماحول ایسا بن چکا تھا کہ آزاد کا صدر بننا مشکل تھا؟ اس بارے میں الگ الگ آراء ہیں، لیکن یہی وہ فیصلہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ نہرو نے آزاد کے ہوتے ہوئے کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم تو کر لیا تھا، مگر صدر بنتے ہی انہوں نے اپنا اصل روپ دکھا دیا۔ 10 جولائی 1946 کو بمبئی میں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ کہا، کانگریس صرف اسمبلی میں شرکت پر رضامند ہوئی ہے اور وہ کیبنٹ پلان کو بدلنے یا اس میں ترمیم کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہے۔ یہ بیان ایک دھماکہ تھا۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے بالکل واضح ہو چکا تھا کہ کانگریس کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ مسلم لیگ کے پاس پاکستان کے لیے لڑنے کے سوا اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. آزاد کی برسوں کی محنت، یونائٹڈ انڈیا کا آخری چانس، سب کچھ نہرو کے ایک بیان نے تباہ کر دیا۔ اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں آزاد نے خود لکھا کہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر میں صدر کے عہدے سے استعفیٰ نہ دیتا تو شاید تاریخ مختلف ہوتی۔ نہرو کے ایک بیان نے سب کچھ بدل دیا۔ جناح نے ان کی غلطی کا پورا فائدہ اٹھایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزاد کو یہ ہار کسی دشمن کے ہاتھوں نہیں ملی تھی، یہ انہیں اپنوں نے دی تھی۔ The British government announced the plan envisaging the establishment of the independent states of Pakistan and India. ڈائیلاگ کے دروازے اب بند ہو چکے تھے، سڑکوں پر خون کی ہولی شروع ہو رہی تھی۔ آزاد کا خواب ٹوٹ رہا تھا، ان کا انفلوئنس ختم ہو رہا تھا، اور اب ان کی حیثیت صرف ایک بے بس تماشائی کی تھی۔
16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे, जब कलकत्ता की सड़कें इंसानों के खून से लाल हो गईं। ये तो सिर्फ स्टार्ट था, उस सिविल वॉर की पहली चिंगारी थी जो अगले 1 साल तक पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में लेने वाली थी। आज़ाद बेबसी से ये सब कुछ देख रहे थे। वो शख्स जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सबसे बड़ा अलंबरदार था, आज अपनी आंखों से इस इत्तेहाद को टूटते देख रहा था। और अब उनकी लड़ाई बाहर नहीं, कांग्रेस के अंदर थी। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बल्कि गांधी भी पहले दबे दबे फिर खुले अल्फाज में तकसीम के हामी हो गए। सबसे पहले सरदार पटेल ने पार्टीशन की हिमायत की। उन्होंने आज़ाद से कहा, हमें ये बात पसंद हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में 2 कौमें हैं। अगर 2 भाई भी साथ रह रहे हों तो वो अलग हो जाते हैं। ये आज़ाद के लिए पहला धचका था। फिर नेहरू और आखिर में गांधी जी। आज़ाद उनके पास बड़ी उम्मीद के साथ गए, लेकिन गांधी ने उन्हें एक ही जुमला कहा, अब तकसीम को रोका नहीं जा सकता। आज़ाद का ख्वाब मर गया। चौदह और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। लेकिन पाकिस्तान के अलग होने के बाद आज़ादी के साथ हालात बदतरीन होते गए। सरहद के दोनों तरफ हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों ने एक दूसरे की लाशों के ढेर लगा दिए, लूटमार का बाजार गर्म कर दिया। दिल्ली के मुसलमानों पर भी एक कयामत टूट पड़ी। उनके घर जलाए गए, उन्हें कत्ल किया जा रहा था। कल के पड़ोसी आज के जानी दुश्मन बन चुके थे। मुत्तहिदा हिंदुस्तान का फलसफा एक ही दिन में ढेर हो गया। अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि वो अंदर से खुद भी टूट चुके थे। उन्हें भारत की पहली काबीना में एजुकेशन मिनिस्टर का ओहदा दिया गया, एक ऐसा ओहदा जो इतना अहम नहीं था। कुतुबखाने के सर्विस से मकसूद यह है कि एक मुल्क को उसकी हालत और जरूरत के मुताबिक, किताबों के जो पढ़ने वाले हैं उनकी हालत के मुताबिक। असल ताकत अब नेहरू और पटेल के हाथों में थी, जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे। अलबत्ता वजीर तालीम के तौर पर आज़ाद ने अपना काम खूब किया। वही थे जिन्होंने भारत में IITs की बुनियाद रखी, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। वही थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाया ताकि हायर एजुकेशन वाकई हायर हो। उन्होंने ऐसा तालीमी ढांचा बनाया जो साइंसी सोच रखता हो। लेकिन यही दौर था जिसमें उर्दू को दीवार से लगाया गया। मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक शुरू हुआ और आज़ाद बेबस नजर आए। शायद यही वजह है कि उन्होंने 1951 में वो कदम उठाया जिसकी उम्मीद सिर्फ उन जैसे ही किसी आला ज़र्फ के लीडर से की जा सकती है। हुआ ये कि जुलाई 1951 में वो तेहरान से वापस हिंदुस्तान जा रहे थे कि रास्ते में उनका जहाज़ कराची में रुका। कराची पहुंचकर आज़ाद ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जिना के मज़ार पर जाना चाहते, और फिर उन्हें दोनों हाथ बुलंद किए कायदे आज़म की कब्र पर फातिहा पढ़ते देखा गया। ये हाज़िरी सिर्फ एक रस्मी कदम नहीं था, ये बहुत गहरा सिंबॉलिक स्टैम्प था। ये इस बात का खामोश एतराफ़ था कि तकसीम, जिसे वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी समझते थे, एक अटल हकीकत है। यही बात उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में भी लिखी कि पाकिस्तान अब एक हकीकत है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहतर यही है कि वो दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें। इसके अलावा कोई रास्ता अपनाया तो मुश्किलात में इजाफा ही होगा। ये आने वाली नस्लों के लिए पैगाम था कि दुश्मनी भूल करके अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना सीखो, या फिर हो सकता है कि उनका अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल के लिए एक खामोश खिराज तहसीन हो कि जिन्ना साहब, आप सही हो या गलत, लेकिन जिस मकसद के लिए लड़े कामयाब रहे। पर जो भी हो, इस अमल ने ये ज़रूर साबित किया कि अबुल कलाम आज़ाद ज़ाती रंजिश से बहुत बुलंद इंसान थे। वैसे आज़ाद का जिक्र उनकी पेशगोइयों का तस्करा किए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। कहा जाता है कि 1946 में सहाफ़ी शोरिश कश्मीरी ने अबुल कलाम आज़ाद का एक इंटरव्यू किया था, जो उनके इंतकाल के 30 साल बाद 1988 में शाये हुआ। इंटरव्यू वाकई हुआ भी या नहीं, इसमें जो बातें हैं वो वाकई आज़ाद की हैं या नहीं, इस बारे में पूरे वसूख के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये वाकई सच हैं तो ये आज़ाद की दूरअंदेशी को साबित करने के लिए काफ़ी है। शोरिश कश्मीरी के दावे के मुताबिक आज़ाद ने 1946 में कहा था कि अगर पाकिस्तान बन गया
تو مشرقی پاکستان زیادہ عرصے تک مغربی پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ پاکستان کے نااہل سیاستدان ملک میں فوجی ڈکٹیٹرشپ کو دعوت دیں گے۔ پاکستان انٹرنیشنل پاورز کی سازشوں کا گڑھ بن جائے گا، ان کے ہاتھوں میں کھیلے گا اور اپنی خود مختاری کھو دے گا۔ ہندوستان اور پاکستان کبھی دوست نہیں بن سکیں گے اور ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے۔ آخر میں پھر وہی بات، یہ پیش گوئیاں واقعی 1946 میں کی بھی گئیں یا نہیں کسی کو نہیں معلوم۔ بہت سے مورخین تو اسے جعلی قرار دیتے ہیں، لیکن سمجھے یہ تاریخ کا ایک راز ہے۔ مولانا آزاد کی زندگی ایک المیہ کہانی ہے، ایک ایسے ذہین شخص کی کہانی جسے نہ ادھر والے پوری طرح اپنا سکے نہ ادھر والے کبھی قبول کر پائے۔ لیکن شاید ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کے کسی ایک صفحے میں قید نہیں ہوتے، وہ ایک سوال بن کر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم آنے والی نسلوں کے لیے بہتر دنیا بنا سکتے تھے؟ زندگی کے آخری سال آزاد نے اسی اداسی کے ساتھ اور تنہائی میں گزارے۔ فروری 1958 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا اور کچھ ہی دن بعد 22 فروری کو ابوالکلام محی الدین آزاد زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے۔ انہیں دلی میں جامع مسجد کے قریب دفنایا گیا، اس شہر کی مٹی میں جسے وہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آج ابوالکلام آزاد کی لیگیسی کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ان کی پرسنالٹی کے سب سے بڑے پہلو میں چھپا ہوا ہے، The Tragedy of a Genius۔ آزاد کا المیہ یہ نہیں تھا کہ وہ ناکام ہوئے، ان کا المیہ یہ تھا کہ وہ اپنے زمانے سے 50 سال آگے کی سوچ رکھتے تھے۔ ان کی ذہانت ہی ان کی سب سے بڑی طاقت بھی تھی اور بڑی کمزوری بھی۔ ایک جینیس اکثر تنہا ہوتا ہے، آزاد بھی اکیلے رہ گئے۔ مسلمانوں کی اکثریت نے انہیں چھوڑ دیا کیونکہ وہ ان کے خوف کو نہیں سمجھ پائے، اور کانگریس نے انہیں سائیڈ لائن کر دیا کیونکہ ان کی سیاسی موقع پرستی میں فٹ نہیں ہو پائے۔ وہ ایک ایسے پل کی طرح تھے جو دو کناروں کو ملانا چاہتا تھا، لیکن جب دریا میں طغیانی آئی تو دونوں کناروں نے خود کو بچا لیا اور پل بہہ گیا۔ وہ اس ہندوستان کا خواب ہی دیکھتے رہ گئے جہاں ہندو اور مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں، لیکن شاید وہ بھول گئے کہ سیاست خوابوں سے نہیں، گراؤنڈ ریالٹیز اور انسانی فطرت سے چلتی ہے۔ بھارت میں بابری مسجد کی شہادت سے لے کر گجرات فسادات تک ہر واقعے نے یہ سوال کھڑا کیا کہ کیا آزاد کا یونائٹڈ انڈیا کا آئیڈیا واقعی ممکن بھی تھا یا نہیں۔ لیکن ان تمام سیاسی ناکامیوں کے باوجود مولانا آزاد کی عظمت کسی اور چیز میں ہے۔ ان کی عظمت ان کے علم میں ہے، ان کے لکھے ہوئے ترجمان القرآن ان کے غبار خاطر میں ہے، ان کی عظمت ان کے حوصلے میں ہے۔ انہوں نے قیدیں کاٹیں، ظلم سہے، اپنوں کے دیے ہوئے زخم کھائے، لیکن کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، اور سب سے بڑھ کر ان کی عظمت ان کی زبان اور قلم کی پاکیزگی میں ہے۔ انہوں نے اپنے سب سے بڑے سیاسی مخالفین کے لیے بھی کبھی کوئی کڑوا لفظ استعمال نہ کیا۔ مولانا آزاد کی زندگی اور ان کی پرسنالٹی کا کون سا پہلو آپ کو اچھا لگا، ہمیں ضرور بتائیے گا۔